अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आबिद शेख, आपका होस्ट। और आज का हमारा प्रोग्राम जो कि हम तंदुरुस्त पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है हमारी ख्वाहिश ही होती है कि जब पाकिस्तान तंदुरुस्त उसी वक्त होगा जब इसके रहने वाले, इसके बसने वाले तमाम हर लिहाज से तंदुरुस्त होंगे, जैसे कि मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, मुआशी तौर पे या मुआशरती तौर पे। तो इसी की एक कड़ी में हमारे जो तरक्की का, हमारे तंदुरुस्त रहने का एक जो ख़ास ख्वाब है और जो कि इसकी तमीर में एक रोल अदा कर सकता है, वो है हमारा एक अच्छा उस्ताद। और आज हमारा एक ऐसा उस्ताद जिसे हम आपकी तारुफ करवाएंगे, उनका तारुफ ये है कि वो उस्ताद तो हैं ही, टीचिंग करते ही हैं, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ टीचिंग के लिए पढ़ा नहीं है। उन्होंने मेहनत भी की, उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम भी किया और अपने स्ट्रगल के साथ अपनी एजुकेशन को आहिस्ता आहिस्ता काम के साथ अपनी तालीम को भी मुकम्मल किया। और आज भी वो इसी जस्तजू में है कि वो अपनी तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहें। तो आज उसी टीचिंग के प्रोफाइल के मुताबिक कि हम क्यों समझते हैं कि अगर हमने किताबें पढ़ ली तो हमें सिर्फ एक काम करना है और वो हमने टीचिंग करनी है। अगर आप टीचर भी हैं, अगर आप टीचिंग ही करना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं और ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हमें बहुत सारे और जो ज़िंदगी के पेशावर हमारी महारत है उसको भी बढ़ा सकें और हम ज़िंदगी के हर शोबे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसी बातों के साथ मैं आपका तारुफ करवाता हूँ आज के मेहमान डॉक्टर इस्माइल साहब। इस्माइल साहब, वेलकम टू आवर शो तंदुरुस्त पाकिस्तान। और मैंने तो मुख्तसर सा तारुफ इसलिए करवाया कि बहुत सारी बातें जो हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप टीचर तो हैं, ये बताइए कि आप टीचर बने कैसे? चूँकि मैंने कहा कि आपने बहुत सारे ऐसे काम भी किए कि अपनी ज़िंदगी के जो रोज़गार को चलाने के लिए भी किए और पढ़ते भी रहे। ये दोनों का संगम है क्या, ज़रा बताइएगा। एक तो सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि मैं आपके सामने हूँ और आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जहाँ तक सर मेंटोरिंग की अगर हम बात करें तो वो जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि माँ की गोद से लेके कब्र की लाहत तक आप सीखें, पढ़ें और उसके लिए आपको कहीं भी जाना पड़े। जी हाँ। तो आई बिलीव के जो सीखने सिखाने का अमल है वो आपके पैदा होते ही शुरू हो जाता है और जब आपका ताल्लुक दुनिया से टूट जाता है और आप अपनी जिंदगी की तरफ रवां दवा हो जाते हैं तो उस वक्त जो है ये दुनिया की जो सीखने सिखाने वाले मामलात हैं वो खत्म होता है। और हमारे यहाँ चूंकि एजुकेशन का एक मैकेनिज्म है तो हम डिग्रियों के एतबार से तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो नामौलूद बच्चा पैदा होता है तो जब उसको भी पता चलता है कि किस बिहेवियर पे मैंने क्या रिएक्शन देना है तो उसके लर्निंग का उस टाइम से आगाज हो जाता है। जी हाँ। तो ये नजरिया है जिस पे मेरा ईमान है, यकीन है कि सीखते रहना चाहिए। जी। और सीखने के लिए जो सबसे बड़ा टूल है विच आई बिलीव वो है सिखाना। यानी जब आप सीखना चाहते हैं तो आप सिखाने की कोशिश करें, जब आप सिखाते हैं तो आप सीखते भी। जी हाँ। तो ये एक लाजिम मलजूम अमल है। तो लिहाजा बहुत अरसा पहले जिंदगी में जो है वो ये बात मुझे थोड़ी सी समझ आई। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप, ये कोटेशन भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कुछ पता नहीं है। यानी जितना ज्यादा आपको पता चलता जाता है, जितना आप इल्म लेते तो उतना ही आपको लगता है उतना कम ही है। डेफिसिट फील करते हैं। जी हाँ। आप उतना ही महसूस करते हैं कि अच्छा यहाँ पे आके तो ये अच्छा तो ये वो एक सिलसिला है, ये वो एक सफर है जो जिंदगी की जो सांसें हैं उसके साथ मुंसलिक है। और दैट्स वाई मैं कोशिश करता रहता हूँ सीखने की, और इस सीखने के अमल और शौक में फिर कभी कभार सिखाना भी पड़ जाता है। अच्छा इसमें साहब, अगर हम देखें कि चूंकि अब हमारा हर बच्चा जो है जब वो शऊर की उम्र की तरफ आता है तो उसको यही सिखाया जाता है कि आपने फलां डिग्री लेनी है। आपने डिग्रियां कितनी ली, पहले तो ये बताइए। बहुत शुक्रिया जी। चूँकि जैसे आप फरमा रहे हैं कि मेयार ही एक ये है कि आपने डिग्रियां लेनी है, तो मेरी माँ जी जो हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे और उनकी दुआओं से सब कुछ है। वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है और इससे कोई दो राय नहीं है। तो माँ जी फरमाया करती थी कि जनाब इल्म बेटे आपने ना इल्म की आखिरी हद तक जाना है, ज़बरदस्त, और आखिरी डिग्री तक हमने जाना है। तो चूंकि हमारा थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक है और माँ जी जो हैं वो कंपैरेटिवली दुनिया की डिग्रियां उनके पास इतनी नहीं है, लेकिन ये कि वो
میری ماں ہیں تو وہ مجھ سے زیادہ جانتی. تو ماں جی کو یہ پتا تھا کہ 16 جماعتیں پڑھتے ہیں نا، جب 16 جماعتیں جب ہو جاتی ہیں تو علم مکمل ہو جاتا ہے. تو میں جب چونکہ زندگی تھی، اور پھر زندگی جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ٹیڑھی میڑھی زندگی، کبھی ادھر حالات آپ کو سکھاتے جاتے ہیں اور معاملات چلتے رہتے. تو جب میں نے گریجویشن کی تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ٹولڈ ٹو مائی مدر کہ ماں جی میں نے 14 جماعتیں پاس کر لی. انہوں نے کہا نہیں پتر، ابھی جو ہے نا 2 جماعتیں رہتی ہیں، ہمارے حساب سے 16 ہونا ضروری. جی. تو پھر 16 کی جی ماسٹرز کیا. پہلا ماسٹرز میں نے 2007 میں پولیٹیکل سائنسز میں کیا اور ماں جی کو بتایا کہ جی 16 ہو گئی ہیں. تو اماں جی نے سکون کا سانس لیا کہ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی. اب 16 پوری ہو گئی ہیں. دین کچھ گیپ آیا، کچھ ایڈمنسٹریٹو اور باقی مسائل تھے. دین اگین جو ہے 2013 میں آئی کیم بیک اور میں پھر 2013 سے 2015 تک میں نے 2 سال ماسٹرز دوبارہ کیا، ایک اور ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں. چونکہ دیہاتوں میں اکثر گھروں کے باہر جو ہمارے اساتذہ تھے تو میں کہیں پڑھتا تھا کہ نیم پلیٹ کے نیچے لکھا ہوتا تھا ڈبل ایم اے بی ایڈ اور بی اے. تو آئی وانٹ ٹو بی ڈبل ایم اے بی اے بی ایڈ. یس. تو میں نے ماں کو بتایا کہ جی ایک اور ایم اے کر لیا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ پہلا دیٹ واز گڈ، تو ابھی یہ کیا. بہرحال معاملات چلتے رہے، ختم تو نہیں ہو گیا، کوئی نیا کر لیا. اس کے بعد میں جب بھی پڑھنے بیٹھا 2015 کے بعد، تو ماں جی سے جب بھی انٹریکشن ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، تو ابھی کیا معاملے چل رہے ہیں. تو میں کہتا تھا جی بس ابھی مکمل نہیں ہوئی ماں جی، جو آپ نے کہا تھا نا، جو آپ کا حکم ہے، تو وہ دنیا داری کے اعتبار سے ہم اس حکم پہ ابھی نہیں پہنچے، ابھی نامکمل ہے سفر. بہرحال سر پھر 2015 سے 2017 تک ایم فل کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. 2018 کا پھر گیپ آیا اور 2019 میں آئی واز انرولڈ ان پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس. اچھا. اور وہ میرا سفر جو ہے وہ 2024 اپریل میں مکمل ہوا. اب آپ ماشاء اللہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر. الحمدللہ جی. دیٹس گریٹ. تو ابھی تشنگی ہے؟ بالکل سر. میں اکثر سوچتا ہوں کہ پوسٹ ڈاک کے لیے پچھلے 2 سالوں سے جب سے یہ ڈگری ڈاکٹریٹ کی مکمل ہوئی ہے، تو ہر دن میں یہ سوچ کے سوتا ہوں کہ اللہ کرے مجھے کوئی ڈگریوں میں کوئی اپرچونٹی اور ملے. اور کئی دفعہ میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ یار میرا جی چاہتا ہے کہ جیسے میں نے ڈبل ایم اے کیا تو میں ڈبل پی ایچ ڈی کروں اور میں دوبارہ سے کسی سبجیکٹ میں انرول ہو کے. کیونکہ سر جب آپ کتابوں سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں اور سیکھنے سکھانے سے تعلق توڑ لیتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ وہ جو بڑی دنیا ہے، جو وزڈم والی دنیا ہے، جو دانائی والی دنیا ہے، تو آپ پھر اس سے سائڈ ہو جاتے ہیں. جی ہاں. اور اگر آپ سائڈ ہو جاتے ہیں تو بس پھر آپ دنیاوی اعتبار سے جی رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ گرو نہیں کرتے. پھر آپ گمنامی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. گمنامی کی طرف. اور وہ ویسے بھی کہ جب ذہن جو ہے وہ ایک گندے جوہر کی طرح کھڑا ہے، پانی ہو جائے تو الٹیمیٹلی اس میں بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے اخلاقی ہوں. تو یہ جو آپ کا ابھی بھی خواہش ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا آپ کا اسٹوڈنٹ ہونے والا. تو آپ ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو وہاں کہاں پڑھانے کا موقع ملا، کیا پڑھانے کا موقع ملا؟ جی بس میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی اس طرح سے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میں پڑھا کے سیکھتا ہوں. جی. یعنی میری سوچ یہ ہوتی ہے، اور جب میں ایک جانی ہوئی چیز، پڑھی ہوئی چیز کسی کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں یار اس میں پھر میں نے ویلیو ایڈیشن کیا کی اپنے لیے. جی. تو میں تو سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو آئی ہیو taught to many students like competitive exams کے اندر میں نے بہت کام کیا ہے. بہرحال سر مختصراً یہ ہے کیونکہ یہ میں تھوڑا سا اگر اس کو شارٹلی ایکسپلین کروں تو میری زندگی کے جو ساری معاملات ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں جی فٹ پاتھ پہ بھی سویا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ میں کہوں تو میرے لیے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے نیچے سے اوپر آنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اسٹرگل ہے. اسٹرگل میں کوئی فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اور کوئی تھوڑا سا فٹ پاتھ سے دائیں بائیں سو جاتا ہوگا کہیں. معاملات چلتے ہیں. ڈے ون سے آپ وہ نہیں ہوتے جو آپ ہوتے ہیں. دوسری سر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے ہاں آئی بلیو، جیسے آپ ایک بہت بڑے انیشیٹو یعنی تندرست پاکستان پہ، صحت مند پاکستان پہ کام کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی. تو اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم اپنی منزلوں کا تعین کر لیتے ہیں اور کامیابیوں کا تعین کر لیتے ہیں. جیسے ایجوکیشن فیلڈ میں اگر ہم فارمل ایجوکیشن کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایم اے کر لیا یا ایم فل کر لیا یا پی ایچ ڈی کر لی، اب یہ میری ایجوکیشن میں منزل آ گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان نہیں، منزل یا کامیابی آپ کسے کہتے ہیں؟ اس کے معیار تو ہر روز بدل رہے ہوتے ہیں. جب میں پی ایچ ڈی کے لیے اسٹرائیو کر رہا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ پی ایچ ڈی از مائی ڈیسٹینیشن،
اور میں نے اس منزل پہ پہنچا. جب میں یہاں پہنچا تو میں نے جب وہی بات کہ جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ, تو جب میں ڈاکٹر بنا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میں نے کہا بھائی ڈاکٹرز تو تھاؤزینڈس میں پوسٹ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز موجود ہیں. اچھا پھر میں ایک نئی کمیونٹی میں گیا. دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ بھائی اب اس سے ایکسیل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. جی ہاں. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اور پھر یہ کہ علم ختم نہیں نہ ہوتا سر. جیسے آئی ڈیڈ ڈاکٹریٹ ان پولیٹیکل سائنس, تو اس میں آئے دن انوویشنز آ رہی ہوتی ہیں, ڈائمینشنز چینج آ رہی ہوتی ہیں, ریسرچ آگے جا رہی ہوتی ہے, تو وہ تو ختم نہیں ہوتا. وہ تو آپ ایک قسم کا ڈگری مکمل کرنے پہ اس سبجیکٹ میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں. علم نے تو وہ تو دوڑ جاری رہتی ہے, دوڑ کے آگے چلے جانا. تو اس لیے سر یہ دوڑ جاری ہے اور یہ دوڑ جاری رہے گی اگر میرے اللہ نے چاہا, چونکہ سب کچھ میری اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جی ہاں. اب آپ پودا لگاتے. اچھا سر ایک بات بتائیے کہ یہ ایک بڑا لیم سا ایکسکیوز ہے جو کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں ہم ہر گزرے وقت کو شاید آنے والے وقت سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ کا ایک اپنا ویژن ہے, میرا ایک اپنا ویژن ہے, ہر دیکھنے والے سننے والے کا ایک اپنا ویژن ہے. ہوتا یہ ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں, لیکن ہاں ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سامنے نظر بھی آتی ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر آج سے 20 سال پہلے, 10 سال پہلے, 15 سال پہلے ایک ٹیچنگ جو ہمارا پروفیشن تھا وہ ایک رسپیکٹ کا پروفیشن تھا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ اگر ہم اپنی کمیونٹی میں, اپنے پاکستان میں, اپنے علاقوں میں دیکھیں, آج ایک جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ ٹیچر کی رسپیکٹ وہ نہیں ہے, یا ٹیچر جو ہے وہ رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے. پہلے شاید وہ رسپیکٹ کماتا تھا. یہ فرق آپ نے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی اور ٹیچر کے طور پہ بھی محسوس کیا؟ سر یہاں پہ نا جی تھوڑا سا جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ استاد یا مینٹور ہے کون. جی. جو استاد ہوتا ہے اس کو کچھ ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی ہاں. اور جب آپ کسی کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں, آپ کی وجہ سے کسی کو کامیابی ملتی ہے, آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹیں آتی ہیں, اس کو روشنی ملتی ہے, وہ آگے بڑھتے ہیں, تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. جی. یہ دیکھیں سر, استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے یہ روحانیت بیسڈ بیسیکلی ریلیشن ہے, اور اس میں پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو اگر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی کہے کہ جی آپ مینٹور, تو میں کہتا ہوں میں استاد بننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی منزل ہے. جی. اور منزلوں کے معیار بھی بدلتے رہتے. تو میں کہتا ہوں جی میں اسٹرائیو کر رہا ہوں, اسٹرگل کر رہا ہوں کہ میں ایک اچھا. تو بات پھر سر وہی ہے کہ جب آپ ایک اچھے استاد ہوتے ہیں اور آپ کسی کے لیے فائدہ مند, کسی کو آپ اچھی ڈائمینشن دے پاتے ہیں, کسی کی سکسیس میں آپ واقعی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس کی منزل تک لے آتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ سر آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہے. یہ دلوں کے رشتے ہوتے ہیں اور یہ تاحیات ہوتے ہیں. اور میں آج بھی لائف میں کیونکہ یہ بوتھ سائڈ ریلیشن ہوتا ہے. جی ہاں. آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جس کو آپ سکھا رہے ہیں وہ بھی کوشش. تو اگر آپ کے اینڈ سے کمی کوتاہی رہ جائے یا ادھر سے تو پھر مسائل. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے, اور وہ دیوار ہوتی ہے ادب کی دیوار. یس. اگر وہ دیوار قائم رہے تو یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ روحانیت کا رشتہ ہے. یہ روحانی والدین کا رشتہ ہے نا جی, بہت تگڑا رشتہ ہے. جی ہاں. ایور لاسٹنگ. جی ہاں. اگر یہ ادب کی دیوار گر جائے تو وہ جس سائیڈ پہ بھی گرے تو اس سائیڈ کا جو کریکٹر ہے وہ سروائیو نہیں کرتا. اب دیکھیں یہ جو آپ نے جو اس کی ڈیفینیشن دی, تو میرا آج بھی بلیو آپ کی اس بات سے اور پختہ ہو گیا کہ واقعی رسپیکٹ جو ہے وہ جو کمائی جاتی ہے مانگی نہیں جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اپنا کوئی بھی ٹیچر یا جو بھی کوئی پروفیشن کا جو بھی رسپیکٹیبل, اگر آج وہ رسپیکٹ کمانا چاہتا ہے تو اس کو ڈیڈیکیٹ ہونا پڑتا ہے اپنے کام کے ساتھ, اپنے سبجیکٹ کے ساتھ, اور وہ جو اس پیرامیٹرز میں اس کی باؤنڈریز کے اندر رہ کے وہ کام کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کو پھر یہ گلہ نہیں رہتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے. اچھا, اب اگر وہ جو ٹیچر, اگر کوئی ایسے ہمارے دوست جو سمجھیں کہ جی ہاں اب اسٹوڈنٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آتی ہے کہ آج زندگی شاید اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ کے چکر میں, وہ اس کے لیے کنسرن جو ہے کہ اگر مجھے یہ میری فوری طور پہ یہ میری ضرورتیں, چاہے میری ایجوکیشن, چاہے میرا اس کو وہ جو شارٹ کٹ ہے, چاہے اس کا نظریہ الٹیمیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیسہ زیادہ ہو گیا, شاید ایجوکیشنز کم ہو گئی, یا اس کو جو اس کی ٹریننگ ہے وہ کم ہو گئی, لیکن اس کا کنسرن ہے کہ مجھے پیسہ آ جائے. یہ کنسیپٹ
کیوں آیا ہماری سوسائٹی میں؟ سر یہ بڑا آپ کا ایک سالڈ اور ویلڈ کویسچن ہے. سر دیکھیں، اگر تو آپ ایک بچہ جو ہے وہ بی ایس کر رہا ہے ایک سوشولوجی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ میں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سبجیکٹ میں بی ایس کے ریلیٹڈ جو چیز ہے اس کا علم دینا ہی میری ذمہ داری ہے، تو یہ آپ کا بحثیت استاد، آپ کا جو کریکٹر ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اوکے. استاد جو ہوتا ہے، استاد آپ کو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اسپرچولی، موٹیویشنلی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آپ کا کردار جو ہے نا اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو جب آپ ہر اسپیکٹ سے بطور استاد کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سیکھنے کی جو پہلی منزل ہے سر وہ ادب ہے. جی. آپ نے اکثر روحانیت کے جو استاد شاگرد کے رشتے ہیں ان میں دیکھا ہوگا، تو وہ کوئی استاد کسی شاگرد کو کہہ دیتا ہے کہ جی آپ اس سائڈ پہ چل پڑیں اور چلتے جائیں، تو شاگرد یہ نہیں پوچھتا کہ ادھر کہاں جانا ہے، آگے کیا معاملات ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں. جیسے آج کا اسٹوڈنٹس ہو، وہ کہتا ہے جی اٹس اوکے، کیونکہ اس کا بلیو ہوتا ہے کہ یہ میرا استاد ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ خیر ہی ہے، اور وہ اس منزل پہ. تو اسی طرح سے سر جو استاد ہے، استاد کا کام ہے شاگرد کو ہر اعتبار سے، اور وہ جو آپ سر فرما رہے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ایک استاد سے پڑھنے کے بعد ایک مٹیریلسٹک اپروچ کی طرف جا رہا ہے، یا اس کا جو ویژن ہے وہ نیرو ہو رہا ہے، اور یا اس کی سوچ جو ہے وہ صرف ڈگری تک محدود ہو گئی ہے، تو یہاں کہیں بھی ہمارے سسٹم میں یا جو ہم دے رہے ہیں اس میں کہیں کمی کوتاہی. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے کسی کو صرف یہ سکھانا ہے کہ آپ نے ڈگری کیسے لینی ہے، آپ نے پیسے کیسے، یا اس کو منزل کا تعین یہ کر رہے ہیں کہ جی پیسے منزل ہے یا ڈگری منزل ہے، تو سر ایسا نہیں ہے. اس لیے اگر آپ اس کو ایکسپیریمنٹلی دیکھیں، جو جہاں جس منزل پہ بیٹھا ہے، وہ جب اس منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے نہیں یہ تو منزل نہیں تھی بھائی. منزل میں یہی بات کہتا ہوں کہ منزلوں کے یا کامیابیوں کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ہماری لائف میں بدلتے رہتے ہیں اور وہ چینج ہو جاتے ہیں ڈائمینشنز میں. آپ ایک چیز آپ کو ایک وقت میں لگ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پہنچنا تو بس اوکے فائن، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ منزل نہیں تھی. ابھی بہت تو یہ ویری کرتا ہے. خواتین حضرات، ہمیں بھی ابھی تھوڑا سا اور آگے جانا ہے کہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کی منزل کی طرح، اور اس کے لیے ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور چند لمحوں کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں ڈاکٹر اسماعیل صاحب کے ساتھ اور کچھ اور باتیں ان کے ساتھ کریں گے. جی ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم بات کر رہے تھے استاد اور شاگرد کے رشتے کی، اور ڈاکٹر اسماعیل صاحب سے کچھ اور باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک شعر مجھے یاد آیا جو میری زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رہا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گا. وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ملنا ہے تو دنیا کے اس چمن میں ملنا ہے تو دنیا کے اس چمن میں مل، پھر کس لیے ملتے ہو جب لاش کفن میں ہو. اب ہم جو رسپیکٹ کی بات ہم کر رہے تھے، ہم جو لوگوں کو، زندہ لوگوں کی رسپیکٹ کی بات کر رہے تھے، اب ہم زندہ لوگوں کی وہ رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سر ایک بہت بڑا ایک ہمارے معاشرے کا جو ہے نا بہت بڑا ایک ایشو ہے جس پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے ہاں بیمار آدمی ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی جو بندہ میڈیکلی بیمار ہے بس وہ بیمار ہے. جی ہاں. حالانکہ جو بندہ سائیکولوجیکلی، مطلب بیماری کے کئی روپ ہیں اور ہمیں اسے اون بھی کرنا چاہیے. جی ہاں. تو اسی طرح سے سر یہ جو مجھے یہ لگتا ہے، جیسے آپ بھی شاید آپ کے الفاظوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں، جیسے ہمارا کوئی رشتہ ہم سے بچھڑ جاتا ہے جب، جی ہاں، تو ہم اس رشتے کو بہت کمی محسوس کرتے ہیں. جی پھر اس وقت ہمیں ویلیو ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا فلاں فلاں. تو جب وہ چیزیں، وہ رشتے، وہ لوگ، وہ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ایکسیسیولی اویلیبل ہوتے ہیں، تو شاید اس طرح سے ہم ان کو اس نظر سے نہیں کر سکتے، ویلیو نہیں کرتے. تو سر سارا مسئلہ جو ہے وہ سوچ کا ہے، سارا مسئلہ جو ہے وہ نظریے کا ہے، سارا مسئلہ جو ہے وہ تھاٹس کا ہے، سارا مسئلہ شعور کا ہے، وزڈم کا ہے. جب آپ کی بیس اچھی ہے، جیسے میرے نبی صلی اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آقا جی کا فرمان ہے کہ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار ہماری نیت پہ. جی ہاں. میں یہاں آپ کے سامنے جب بیٹھا ہوں تو اٹ ڈیپینڈس کہ اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے. جی ہاں. اگر میری نیت مقصد خیر ہے، میری نیت مقصد کہ یہ میرے منہ سے نکلے لفظ کسی کے لیے خیر بن جائیں، تو یہ میرا عمل اچھا، خیر کا عمل، بہتری کا عمل میرے لیے بن سکتا ہے. اگر اس کے پیچھے میرے انٹینشن کچھ اور ہے جو کہ ہم لوگوں کو شاید نہیں پتا، میرے لاشعور، تحت الشعور کی کوئی بات ہے، تو شاید یہ عمل پھر میرے لیے اتنا دنیا والی پروڈکٹیولی ہو سکتا ہے دنیا کے حساب سے. سر وہی چیز ہے کہ ہمیں اپنے نظریے جو ہیں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے.
اور نظریے کب چینج ہوں گے؟ جب اس پہ سب لوگ بات کریں گے. جی ہاں. جب سب لوگ، اور بات کب کریں گے؟ وہ جو بات ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مینٹور یا استاد جو ہے وہ وہی ہے جو تعلیمی ادارے میں یا ایک دینی ادارے میں یا ایک بس اسپیسیفک اس کریکٹر میں بندہ جب آئے تو استاد ہے، اور ذمہ داری کے لیے صرف گیون ٹائم میں گیون شیڈول کے مطابق لیکچر لینے آئے وہ بندہ استاد ہے. باقی جو ہے میرا یہ بلیو ہے کہ نہیں، ہمارے معاشرے میں ہر بندہ ہر دوسرے بندے کو کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے. کچھ اچھا سکھا رہا ہے یا برا سکھا رہا ہے، کیسا سکھا رہا ہے، ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے یا ڈیبیٹ ہے. تو جب آپ کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں تو جس سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کا استاد ہے. اور جب آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں تو آپ کا استاد ہے. میں آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے رویے بہت کچھ سکھاتے ہیں. جب ہم پریکٹیکل یہ جو بات سر ہم کرتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میری بات سنو، جو ہے نا یہ نہ کرنا. اچھا وہ اتنے اعتماد سے کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ ایکسپیریمنٹ کر چکے. ایکسپیریمنٹ کرنے کا مطلب ہے وہ تجربہ کر چکے، وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کسی چھوٹے سے بھی سیکھ سکتے ہیں. جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہو آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں، جو آپ سے بڑا ہو ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں، جو آپ کا ہم عمر ہو آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو یہ سیکھنے سکھانے کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ سیکھنے سکھانے کے لیے چیزوں مطلب اس کو کسی اسپیسیفک باؤنڈری میں باؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. تو جب ہم ایسا سر سوچیں گے تو جو ہمارے دائیں بائیں نظریے ہیں وہ براڈ ہوں گے. اور جب براڈ ہوں گے سر تو ہم چیزوں کو ویلیو کرنا شروع کریں. اچھا اس میں سب بات یہ ہے کہ آج آپ استاد ہیں، میں ایک عام سٹیزن ہوں. میں نے آج میں آپ کے تنقید کرنا چاہتا ہوں. میں تنقید آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات کرتے ہو کہ جی میں اپنی روڈز پہ بے ہنگم ہوں، میں رستہ نہیں دیتا، میں بے جا ہارن بجاتا ہوں، میں اپنے ٹریفک سگنل کا جو خیال نہیں کرتا، میں ایسی چیزیں کرتا ہوں جس سے لوگوں ایکسیڈنٹس بہت کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں جی جب مجھے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں مجھے استاد نے نہیں سکھایا. تو آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ سر دیکھیں، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. یس. کسی کا سکھانا کسی کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے. اچھا آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو خود سے سیکھنا ہے. اور آپ دیکھیں اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ اس کو کب کیسے سیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، کب کیسے سیکھتے ہیں. لیٹ سے اگر آپ جیسے روڈز کی بات کریں تو آپ نے ریش ڈرائیو کیا یا کسی نے ریش ڈرائیو کیا اور اس کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر اس کو سمجھے وہ نہیں بھائی آج کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا. تو اب آپ نے یہ بڑے دکھ لے کے یہ بات سیکھی ہے. جی ہاں، یہ آپ کو اس سے پہلے سیکھ لینی چاہیے. اور اب آپ یہ بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ بھائی جس میں گاڑی ہٹ ہوئی یا کوئی مسئلہ ہوا تو بھائی جی معذرت مجھے پتا نہیں تھا. تو ہی ول سے کہ بھائی، اور بہت سارے جو سیوک لاز ہیں، جو حقوق و فرائض کی باتیں ہیں، وہ معاشرے میں ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں. یعنی وہ اگر کوئی کلیم کرے، فار ایگزامپل کہ بندہ کوئی کلیم کرے کہ بھائی مجھے پتا نہیں تھا کہ بھائی لیٹ سے کہ جی اوور سپیڈ نہیں کرنا، یا مجھے پتا نہیں تھا کہ بھائی دائیں بائیں مڑتے ہوئے، یا اچھا اس بندے کو سمجھ آ. میں سر یہاں پہ میں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ مجھے جی جی پلیز. میرے اللہ نے یہ جو مٹی کا ایک اسٹرکچر بنایا ہے تو اس میں بڑے تگڑے سینسرز رکھے ہیں. اب وہ سینسر سر آپ کو فیل دیتے ہیں. جی ہاں. میرا یہ بلیو ہے، کوئی مجھ سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. جی ہاں. جب آپ کچھ اچھی سوچ کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی پتہ بے شک آپ تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے کہیں بھی آپ اچھا سوچ بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو ویوز آ رہی ہوتی ہیں. وہ سینسرز آپ کو اندر سے پلیئرڈ ویوز دے رہے ہوتے ہیں اور سگنلز مل رہے ہوتے ہیں، یو آر ڈوئنگ گڈ، یو آر ڈوئنگ، اور آپ کو وہ کرنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے. جب آپ سر برا کر رہے ہوتے ہیں، برا سوچ رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے برا سوچ، پھر سر آپ اپنے ایکسپریشن چیک کیجئے گا، آپ کو نیگیٹو ویوز آ رہی ہوتی ہیں. جی ہاں. تو اچھے برے کا معیار اللہ نے آپ کے اندر اور آپ کا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی ٹائم ملے تو اپنے آپ سے بھی بات کریں. جی. آپ کے اندر بھی ایک انسان ہے جو آپ سے بہت مخلص ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. آپ نے کبھی اس سے بات ہی نہیں کی. جب آپ بات کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ یو آر ڈوئنگ دس رانگ، یہ رائٹ وے ہے، یہ غلط کر رہے ہو. صبح سے لے کر شام تک آپ نے جناب یہ غلط کیا ہے، وہ بالکل ایکوریٹلی آن میرٹ آپ کو بتا رہا ہے. وہ انالیسس کر دے گا. جب آپ ان انالیسس کو سر سنتے ہیں، ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا ہے سر؟ معذرت، سب سے پہلا کام ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. جی ہاں. میں کب ٹھیک ہوں گا؟ جب میں اپنے اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. تو آپ جب اچھا کرتے ہیں تو اس کا ایکشن کا ریئیکشن بھی اچھا آتا ہے، اور جب آپ کچھ برا کرتے ہیں تو پھر یہ خواتین حضرات میں نے یہ کویشچن اس لیے کیا کہ آج یہ ایز اے ٹیچر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اور کیا ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ موٹیویشن ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے موٹیویشن ایز اے ہول زندگی میں کیا تھی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی لوگوں کے لیے کہ آپ ایز اے موٹیویشن اسپیکر بننا چاہیں یا لوگ موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ آگے آنا چاہیں، لوگوں کو موٹیویٹ دینا چاہیں، اس کے بارے میں آپ کیا احاطہ کریں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے جس کو ہم ٹسامو موٹیویشنل مطلب تھاٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی کو اچھے موٹیویشن کیا ہے، کسی کو اچھے کے لیے اکسانا، جی ہاں، کسی کو اچھے راستے پہ لانے کے لیے اپنے انداز سے جھنجھوڑنا لانا، یہ جتنی بھی باتیں ہم آپس میں کر رہے تھے تو یہ ساری کی ساری بیسیکلی ہم کوئی میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے اپنے انداز سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ کام، جی ہاں، یہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ وہ رول ہے جو سب کو پلے کرنا ہے، اور جب یہ رول سارے پلے کریں گے اس احساس اور شعور کے ساتھ تو اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چینجز آئیں گی. ہم آٹومیٹیکلی سویلائزڈ ہو جائیں گے. جیسے ہمارے ہاں اگر ہم بات کریں تو ہم سویلائزڈ لوگوں کی ایگزامپل دیتے جی ہیں، ہاں، اور ایگزامپل دینے کے بعد ہم خود وہی غلط کام انسیویلائزڈ کر رہے اور ہوتے سیوک سے ہٹ کے کچھ چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو جب آپ کے کال و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جب آپ کی اپنی سوچ میں تضاد ہوتا ہے، جب آپ اپنے اندر کے من کے انسان کی آواز کو سننے کی بجائے دباتے ہیں، وہ آپ کو بار بار ہارن دیتا ہے، بلنک کرتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یار چپ کرو، آئی نو سوئے دیٹ، رہو، بٹ مجھے ہاں، اب لیٹ دنیا می ڈو اٹ، اور پھر آپ ایک لیم ایکسکیوزز کا ایک بہت بڑی ڈھال اپنے ارد گرد لے کے پھرتے ہیں، ریاکاری کی ایک بڑی ڈھال اپنے ارد گرد لے کے پھرتے ہیں. آپ وہ جو ہوتے نہیں ہیں، جو آپ اپنے آپ کو مینوپولیٹ کر کے لے کے پھرتے ہیں، آپ حقیقت پسندی سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، تو سر یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ہم اپنے آپ ہی کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، اور جب ہم ایک جگہ پہنچتے ہیں پھر آہستہ آہستہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، تو پھر ہم ان کو اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی کہتے ہاں، ہیں نہیں نہیں یار وہ جو میں نے کیا تھا، یہ جو ہوا تھا، یہ جو تھا وہ تھا. تو سر یہ ہر دن ہر لمحے سیکھنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، سبھی کو سکھانے کی ضرورت ہے، سبھی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ امپورٹنٹ اور یہ بات ہے. سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے یہ لامتناہی ہے. جی، اسے رکنا نہیں چاہیے، اسے ٹھہرنا نہیں چاہیے. ہر بندے کو اپنا ہر پازیٹیو ایکسپیرینس جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں دوسروں کو بتانا سکھانا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقوق العباد میں بھی آتا ہے. جی ہاں، اور جب ہم اپنے حقوق العباد کو اچھے سے نبھانے کی کوشش کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس کا پے بیک ہمیں ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہم نے کی. تو اب یہ بات تو ہماری طے ہے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم پازیٹیو باتیں بتائیں، پازیٹیو چیزیں دیں، پازیٹیو لوگوں کے رویے پراپت کریں. موٹیویشن نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، لیکن خواتین و حضرات، ہمارا اس چینل کا صرف ایک ہی پرپس ہے. ہمارا کام ہے پازیٹیوٹی پھیلانا. ہم نے پازیٹیو باتیں ہی کرنی ہے، چونکہ بہت دنیا کا میڈیا نیگیٹو پھیلانے میں تو بہت آگے ہے. ہم شاید اس لائن میں نہیں لگنا چاہتے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں تندرست رکھنا ہے. تندرست ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو لازمی طور پہ پازیٹیو ہی رہنا ہے، چونکہ نیگیٹیوٹی بہت ساری ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے جو کہ الٹیمیٹلی ڈسٹرکشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چاہے وہ کسی بھی رشتوں میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، آپ کے کاروبار میں ہو، آپ کی تعلیم میں ہو، لیکن ہمارا آبجیکٹیو جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہی پھیلانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے آپ کو خاص پیغام ہمارے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہیں تو؟ جی بالکل، میرا پیغام یہ ہے کہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اچھا سوچیں. بطور انسان ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھار آپ کو کوئی غلط سوچ بھی آئے، تو آپ کوشش کریں کہ جو اچھی سوچیں ہیں ان کو غلط سوچوں سے. اور جو میں پرسوں ترسوں ایک چیز بڑی پڑھ رہا تھا اور اس سے میں بڑا امپریس ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں سر کہ بری چیزوں کو، گناہ سے بچنا، ان سمپل ورڈز، تو گناہ سے بچنے کا ایک بڑا سادہ سا فارمولا ہے کہ ہم اچھائیاں، نیکیاں کرنا شروع کر دیں. جب ہم نیکیاں اور خیر کرنا شروع کر دیں گے تو نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ بیلنس سے نیگیٹو چیزیں مائنس ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ پازیٹیو چیزوں کو کرنا شروع کر دیں گے. تو میں یہ سبھی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اچھائیاں بانٹیے، مسکراہٹیں بانٹیے، خوشیاں بانٹیے، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیے. آپ کے اچھے ہونے کا معیار بڑا سادہ سا ہے سر، ایکسپیریمنٹلی پیرامیٹر بڑا سمپل ہے کہ جب آپ معاشرے میں، لوگوں میں، اپنوں میں جائیں تو اگر لوگ دیکھ کے نیچرلی مسکرا پڑیں، آپ سے ملنا چاہیں، آپ سے بات کرنا چاہیں، آپ وہ کمی محسوس کریں آپ کی، تو سمجھیں کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ یو آر گوئنگ آن اے رائٹ پاتھ. جب لوگ آپ سے کترائیں، گھبرائیں، بات نہ کریں، آپ کے شر سے بچنا چاہیں، آپ کو پریشانی کا باعث، آپ سے بس تکلفاً تعلق رکھنا چاہیں، آپ سے سمبولیکلی ریلیشنز کو کریٹ کریں، ریاکاری میں رہتے، تو سمجھیں کہ ہمیں کچھ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھا میسج. اور خواتین حضرات، آپ کو پتہ ہے میں تو ہمیشہ آپ کو یہی میسج کہتا ہوں کہ بی فریش، بی ہیپی اینڈ بی ہیلدی. اسی کے ساتھ ہی اپنے
کاؤنسلر اینڈ ہربلسٹ ابھیشیک کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی نئے مہمان کے ساتھ ضرور آپ سے بات ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے کچھ ایسے شخصیت کے پہلو جو کہ آج آشنا نہیں ہو سکے، ہم ان کو بھی آپ کے سامنے عنقریب لے کر کے آئیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.